अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी बनाएं, जिनमें पाक साफ़ रहना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखें तमाम तर ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ज़ाहिरी बीमारियों का तो इलाज कोई दूसरा कर ही देता है, मगर बातिनी बीमारियों को ना सिर्फ हमें ख़ुद ट्रिगर आउट करना होता है, ना सिर्फ हमें ख़ुद जो है आइडेंटिफाई करना होता है, बल्कि उसका इलाज भी हम खुद कर सकते हैं। ऐसी ही बीमारियों में हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा बहुत तेज़ी से मुब्तला होता चला जा रहा है। हम खुद इन बीमारियों में घिरते चले जा रहे हैं, इनसे हमें बाहर निकलना है। ऐसी ही एक बुराई का, एक बीमारी का जिक्र आज के प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं, गीबत और बुहतान। ये किस कदर जो है वो बड़ी बुराई है, बड़ा नुकसान है हमारा, और इस बुराई में हम क्यों इतनी तेज़ी से मुब्तला होते चले जा रहे हैं। अपने इर्द गिर्द हम ये देखते हैं कि जब तक हम किसी तीसरे की बुराई ना कर लें, जब तक किसी तीसरे की बात ना कर लें, किसी की ऐब तराशी ना कर लें, हमें शायद सुकून नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली हम इस नहज पर आ गए। अगर अपने माशरती रवैयों में देखें तो 3 से 4 लोग अगर एक जगह बैठे हैं तो यकीनन किसी पांचवें के बारे में ही गुफ्तगू चल रही है। इसको हमने अगर गॉसिप्स का नाम दे दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन ये गीबत तो नहीं बदली है, कर तो हम गीबत ही रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वही 4 अफराद जो किसी पांचवें की बुराई कर रहे हैं, अगर उन्हीं में से एक उठ के जाता है तो पिछले 3 जो बचे हैं वो उस चौथे की बुराई में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? ये माशरती तनाज़ुम में अगर देखा जाए तो गीबत ने हमें इतनी तेज़ी से घेरे में लिया हुआ है। क्यों हम एक दूसरे की बुराई करने को तरजीह देते हैं, एक दूसरे पर बुहतान लगाने को तरजीह देते हैं। इस माशरती रवैये को, इस माशरती बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना कितना ज़रूरी है, इसके लिए हमें कितना फोकस करना है, कितनी एफर्ट करनी है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि हमने करना क्या है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे की क्वालिटीज़ पर उस पर अप्रिसिएशन देनी है कि हम अगर किसी की क्वालिटी देख रहे हैं, किसी में कोई खसूसियत देख रहे हैं, किसी की कोई कामयाबी देख रहे हैं, किसी को तरक्की की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना बल्कि मोटिवेट करना है, उसको इनकरेज करना है, उसको सपोर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कितना बड़ा ज़र्फ चाहिए और इस ज़र्फ़ को बड़ा करने के लिए हमें कितनी एफ़र्ट करनी है, कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम तमाम तर अफराद जो इस माशरे का हिस्सा है, जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे, तो ही तरक्की हासिल कर सकेंगे। हम तो सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, फिर हम क्यों अपने भाई का जो है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हैं, जिसे गीबत कहा गया है। गीबत क्या है, क्यों हमें जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही, या फिर हम इसको समझना ही नहीं चाह रहे कि कितने बड़े नुकसान का सबब होती है जब हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं, जब किसी दूसरे पर बुहतान लगाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसी से हसद, जलन और बहुत सारी ऐसी माशरती बुराइयां, माशरती रवैये जो हैं हमारे, वो जन्म लेते हैं जो कि नाहमवारियां क्रिएट कर रहे हैं, हमारे माशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये हम सब का नुकसान है। अगर हम ये सोचें कि इससे हमारा नुकसान नहीं है, हम किसी दूसरे के लिए बात करें, इससे उसका भी नुकसान नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हम सब नुकसान में और हम सब एक ऐसे इस्तराब में मुब्तला हो रहे हैं कि जिससे बाहर निकलना हम सब के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। गीबत से बचें, अफवाह साजी से भी हमें बचना है, इससे कैसे परहेज़ करना है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे गीबत के मफ़हूम के हवाले से, इन डिटेल इसके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से हमारे लिए नुकसान का सबब बन रही है। हम इस आदत को, इस बुराई को, इस नासूर को कैसे जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। इसके हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जल्दी से तारुफ कराते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं नाहिदा राजपूत साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान भी इस्लामिक स्कॉलर है, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही है, उम्मे कुलसूम साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کی تیسری مہمان نعت خواں ہیں نور فاطمہ, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی نور سے وعلیکم السلام. نور, آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ حمد ثناء رب جلیل پیش کر کے آج کے اس پروگرام کا, اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ کیجیے. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ, بادل نے آسماں پہ لکھا 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 اللہ اللہ, پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, 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 قرآن کے لفظوں نے کہا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ, کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی, 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا 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 اللہ اللہ, اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا نور فاطمہ. اور اب گفتگو کی جانب بڑھیں گے. ناظرین, ناہیدہ صاحبہ سے جاننا چاہوں گی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے غیبت اور بہتان, غیبت کے حوالے سے ہمیں بتائے گا اس کا مفہوم کیا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس اہمیت پر روشنی ڈالیں کہ اس سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک کا پیارا سا اور مبارک دن, اور سب سے بڑھ کے آج 11 شعبان المعظم, آج ولادت باسعادت ہے سیدنا حضرت علی اکبر ابن الحسین علیہ السلام کی. تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت زیادہ مبارکباد. آپ کو
اور آج کا جو آپ نے موضوع آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا وہ معاشرتی ہماری بیماریاں جو نہ صرف جڑ پکڑ چکی ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پنجے گاڑ چکی ہیں. بالکل ایسے. اور یہ ہما ایسی بیماریاں بن چکی ہیں کہ اور ایسے گناہ جو اب ہمیں گناہ ہی نہیں لگتے. ہم لوگ جو ہے نا اب اس کو اپنی نارمل روٹین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بس بات کر دی, ٹھیک ہے, ہم اب ان گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ غیبت ہو گیا, چغلی, جھوٹ, بہتان, یہ جو گناہ ہیں اب ہمارے اندر سے وہ اللہ معاف کرے وہ ہم ایمان کے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اب یہ چیزیں گناہ ہی نہیں لگتی. جبکہ جو غیبت ہے, ابھی آپ ہی فرما رہی تھیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اب ہم میں سے ہر کوئی بھائی والا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے بھائی کتنے عزیز ہیں کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ حدیث پڑھ کے بس گزر جاتے ہیں نا, کبھی اس کی ڈیپتھ میں جائیں. ہم اپنے بھائیوں پہ جو ہے وہ اسپیشلی بہنیں ہم لوگ, وہ اتنا پیار, اتنی ایفلیشن ہوتی ہے, اور آپ کے سامنے آپ کا مردہ بھائی پڑا ہوا ہے اور آپ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو, ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. لیکن غیبت ہم جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور غیبت تو نکلا ہی غیب سے ہے. غیب میں بیٹھ کے آپ کسی کے پیٹھ پیچھے جو بات کرتے ہو. اور غیبت میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بات جو آپ کسی کے منہ پہ نہ کر سکو. ٹھیک ہے, آپ کو ڈر ہو کہ اگر یہ بات میں نے فلاں کے منہ پہ کر دی, اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے آمنے سامنے کر دی, یا اس کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ برا مان جائے گا. اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ انتہائی آسان لفظوں میں اگر کوئی مفہوم سمجھنا چاہے تو یہ ہے. اچھا, ایک اور آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں, ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہم اچھائیاں بیان, اسلام میں یہاں تک بھی منع ہے کہ کسی میں کوئی اچھائی بھی ہو تو وہ بھی اس کے پیٹھ پیچھے بیان مت کرو. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی پھر جو ہے وہ اس کی وہ آ جاتا ہے, اس کی تعریف, اور وہ اس چیز میں آ جاتا ہے, خوش فہمی میں آ جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی منع فرمایا گیا. اور ہم لوگ تو جو ہے وہ جھوٹ اور بہتان بازی اس لیول پہ جا کے کرتے ہیں کہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, تعلق ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر سے جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. اور اب آپ دیکھیں ہمارے نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, وہ تمام ایک سائیڈ پہ. پاکستان میں جو تعداد ہے حج پہ جانے والوں کی باقی اسلامی ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن آنیسٹی میں پاکستان کا نمبر 160 پہ آیا ہے, 160 نمبر پہ آیا ہے. صحیح. جبکہ جو غیر مسلم, جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ 1 2 3 اور وہ ٹاپس پہ ہیں آنیسٹی میں. بالکل. اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں, ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل, اس کے اوپر ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے آج کے پروگرام میں. اپنے باقی مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. غیبت اور بہتان, اس معاشرتی ناسور کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے کہ غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں, جسے ہم کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے اور جو ہیں وہ برائیاں, بہت سارے اور گناہ بھی ہم کرتے چلے جاتے ہیں. حسد ہے, جلن ہے, جھوٹ ہے, ہم اس کا سہارا لیتے ہیں جب کسی پر بہتان تراشی کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سولوشنز ہوں یا سجیسٹ کرنا چاہیں آپ کہ کس طرح سے ہم غیبت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, یا پھر معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانا کتنا ضروری ہے, اس پر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے, تو آپ بھی لائیو کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور لائیو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کالز کے ذریعے. کلثوم صاحبہ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. کلثوم صاحبہ, جیسے کہ ابھی بڑی خوبصورت بات کی ناہیدہ صاحبہ نے کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچے سمجھے بغیر بہت ساری ایسی برائیاں, بہت سارے ایسے نقصانات لے کر چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے رویوں کو ہم نے جنم دے دیا جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم کسی نقصان میں مبتلا ہو رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, یا ہم بلا وجہ کسی کی برائی کر رہے ہیں, کسی پر بہتان تراشی کر رہے ہیں. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ بالکل, انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے, پرٹیکولر ڈیفینیشن ہمیں
معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا ذکر جو کسی کو ناگوار گزرے، کسی کا بھی ایسا ذکر، وہ خواہ اس کی رنگت کے حوالے سے ہو، خواہ ان کے کسی فزیکل اپیرنس کے حوالے سے ہو، یا قد کاٹ یا جو بھی ہے، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے. اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سی، وہ کالی والی، وہ موٹی والی، بالکل وہ ٹھگنی والی، یہ تو بالکل ایسے نارمل. وہ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم لوگوں نے تو بتایا، وہ جیسی ہے وہ بولا ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں کر رہے، ہم تو بتا رہے ہیں. اب اگر ہمیں سامنے سے کوئی کہے تو وہ چیز ہمیں ناگوار گزرے گی، لیکن دوسرے کے لیے ہم لوگ آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ غیبت کے ہمیں خود کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں خود اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے اس بندے کو ہماری نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اور ہم لوگ جس بندے کو پسند بھی نہیں کرتے اس کو ہم لوگ اپنی مشکلوں سے کمائی ہوئی چند ہی تو ہمارے پاس نیکیاں ہوتی ہیں. کون سا ہم لوگ ابھی آج کل تو اور بھی زیادہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کو نیکیاں کمانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم لوگ تو دنیا کمانے میں اتنے بیزی ہیں کہ ہم لوگ نیکیاں کمانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. تو بمشکل اگر کوئی دو چار نیکیاں ہیں بھی وہ ہم اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیں جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، جس کی ہم برائی کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ بات، یہ نقصان ہمیں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری شخصیت میں کتنی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ہماری اپنی شخصیت کس قدر مسخ ہو جاتی ہے کہ مطلب یہ تو ہماری شخصیت کا جو ہم گفتگو کرتے ہیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہے. ہم کسی کے بارے میں ایسے ہلکے الفاظ یا ایسے نامناسب الفاظ استعمال کریں تو وہ ہماری اپنی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اگر سامنے والا جو ہے اس سے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ بات تو چھوڑیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی پسند کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. سچی بات ہے. وہ تو مطلب اگر حدیثیں ٹی وی پہ نظر سے گزرتی ہیں، آپ فیس بک کھول لیں، حدیث گزرتی ہے، ہم اسکرال کر کے آگے لائٹ لے لیتے ہیں اس کو. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ زبان سب سے بڑی جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ زبان ہے. کہ زبان کو قابو کر لیا تو پھر جنت کی گواہی، جنت کی وہ ہے، گارنٹی ہے. لیکن زبان قابو میں نہیں ہے، زبان کے ہاتھوں ہم کتنی اذیت اٹھا سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. بالکل ایسے وہ ہمیں، اور اس کے بہت ساری وجوہات بھی ہیں. سب سے پہلی وجہ اس کی ہے حسد. بالکل، کہ ہم دوسرے کی برائی کرتے کیوں ہیں، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. ایک بندہ ہے، ہم اس کی مطلب وہ ہم سے کسی چیز میں بیٹر ہے، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہم اس سے اچھا نہیں سمجھتے تو دوسرے بھی اس کو اچھا نہ سمجھیں. تو دوسرے کی نظروں میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہم لوگ متاثر ہیں، کوئی ہم سے رتبے میں یا دولت میں یا کسی چیز میں بڑھ کر ہے تو ہم اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو گرو کریں. ہم لوگ اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. حرام کا مال ہوگا، ہاں یہ پتہ نہیں یہ کرپشن کر کے اور ہاں کسی کا بچے آگے نکل گئے، یہ ضرور انہوں نے سفارشیں کروائی ہوں گی، یہ تو ان کی تو یہ لنکس ہیں اور یہ وہ نا، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بالکل نارمل ہیں. ہم دوسروں کے لیے ہم پازیٹیو سوچنا ہی نہیں چاہتے، پازیٹیو نہیں سوچتے. اگر کسی کا بچہ ترقی کر رہا ہے یا کسی کا کوئی اچھی پوزیشن پہ چلا گیا ہے تو آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں اور خود کوشش کریں اپنے آپ کو گرو کرنے کی. وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی پازیٹیو کر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے گناہ سے بھی بچ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. معاشرتی سطح پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید ہمارے مزاج اور ہمارے رویے بھی اس قدر تبدیل ہو گئے کہ ہم یہ چیزیں امپوز کرنا شروع ہو گئے اپنے بچوں پہ. فلاں کو دیکھو وہ بھی اتنا انویسٹ کر رہا ہے، میں بھی تمہارے پہ اتنا ہی خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کے ریزلٹس اور تمہارے ریزلٹس میں فرق ہے. اس میں بچوں کے اندر بھی حسد اور بچوں کے اندر بھی وہ سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ مجھے اس کو نیچا دکھانا ہے. اور احساس کمتری کو ہم لوگ دبانے کے لیے دوسرے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاس فارغ وقت بہت ہوتا ہے، ہم پروڈکٹیو چیزوں کی طرف
سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنی کرنے کو چیزیں ہیں, اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. ایسے ہی تھوڑا سا اس کو پڑھ لیا, تھوڑا سا ہم میں پتہ چلے ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو نہیں, ہمارا فوکس ہوتا ہے کسی پہ کوئی افواہ سازی, چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کی ابھی ریسنٹلی کوئی افواہ چلی تھی کہ یہ جو کرونا ویکسین ہے اس سے پتہ نہیں کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, یہ وہ سب لوگ ڈر گئے. اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے کچھ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جس نے سن لیا فیس بک پہ آ گیا, اس نے فارورڈ کر دیا, اس نے شیئر کر دیا, تو کہ غلط بات. اس پہ بھی ہم جو ہے وہ ضرور گفتگو کریں گے. ہم وداؤٹ آتھینٹسٹی چیک کیے ہوئے, ویریفائی کیے ہوئے کہ آیا یہ جو سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس ہے, یہ جو ہم تک خبر آ رہی ہے, یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے, ہم اس کو چیک نہیں کرتے, جسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. اس پر بھی ہم ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں بس. کیوں یہ ہمارا جو ہے وہ معاشرتی رویہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے میں خبر دے دوں, سب سے پہلے میں دنیا کو بتا دوں جو مجھ تک آیا ہے, آیا وہ درست ہے نہیں ہے, اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے, یا خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسی کنٹروورسی جنم لے سکتی ہے جو کہ سب کے لیے نقصان کا سبب ہو. ہم نہیں کرتے. ناہیدہ صاحبہ, یہ جو ہم معاشرتی رویوں کی بات کریں, یقیناً اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایسی برائیاں جو پورے معاشرے میں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو پورے معاشرے کا نقصان کر رہی ہیں, جو پورے معاشرے میں ناہمواری کریٹ کر رہی ہیں, ان کو بھی تو روکنا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے جس کا کلثوم صاحبہ نے ذکر کیا. جی, جس کا بھی ذکر کر رہی تھی میرے مائنڈ میں آ گیا. خود حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے, اور ہم لوگ یہ گناہ جو ہے بڑے شوق سے دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ابھی وہ کرونا ویکسین کی بات ہو رہی, تو ہم یہ جو پاکستان اور اسپیشلی جو ایشیا کا یہ جتنا ایریا ہے, ہم ابھی تک جو ہے وہ پولیو ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو کرونا ویکسین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ ابھی کئی سال لگیں گے. بالکل ایسے ہی. اور اب اس پہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیے جو دوسرے ممالک نا, بات ہماری تھوڑی سی دوسری طرف نکل پڑے گی, ان کا جو مقابلہ تھا وہ صرف بیماری کے ساتھ تھا. پاکستان میں جو ہے نا سب سے آگے پہلے جہالت کھڑی ہوئی ہے, اور جہالت بھی پڑھی لکھے عوام کے آگے کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو اویئر کرنا نہیں چاہتے, ہم خود کو سیٹسفائی کرنا نہیں چاہتے, خود کو سیٹسفائی نہیں. اور ابھی آپ جس طرح وہ غیبت اور ایک وہ مطلب چین آف گناہ ہے, تو وہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے ہمیں ساتھ ہی دوسرا گناہ کرنا پڑ جاتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 10 جھوٹ بولنے, اور ہم پھر ڈنکے کی چوٹ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جس طرح وہ حسد کی بات ہو رہی تھی, تو حسد بھی بہت بڑا گناہ. حسد آپ کی نیکیوں کو, حدیث پاک, حسد آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے, اور جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب حسد, اور یہی غیبت کی وجہ بھی ثابت ہوئی کہ ہم کیوں دوسرے کی برائی کریں, کیوں پیٹ پیچھے اس کا نام لینا جو ہے وہ ضروری بے شک ایسے ہی ہے. ہم یا تو اس سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر ہم جو ہے انکانشیسلی اس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ انسپائریشن ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, اور ہم جو ہے نا اس کی پیٹ پیچھے برائیاں جو ہے وہ شروع. اور اب تو وہ دور آ گیا ہما کہ اللہ معاف کرے, اتنا وہ مشکل دور اب جو, اور اسپیشلی ہمارے بچوں کا جو آگے دور آنے والا ہے, اس میں تو اب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا دور ہوگا. جب وہ لوگ ہماری ایج کو پہنچیں گے تو کیا کچھ ہو چکا. اچھا ناہیدہ صاحبہ, میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اگر غیبت کے حوالے سے بات کریں, کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بالکل. اور کیونکہ ہر بات جو ہے وہ میرا ایمان ہے جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث پاک جو ہے وہ, اور آپ نے خود فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ خواتین اس وجہ سے ہوں گی کہ وہ پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتی ہیں. یہ ایک گناہ جس کو حضور علیہ السلام جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس گناہ کی وجہ سے عورت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی. باقی اگر عورت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں, اس کی کنسنٹریشن, ٹھیک ہے, تو وہ مردوں سے بڑی ولی اللہ بن سکتی ہیں, لیکن کیا ادھر سلام پھیرا اور تسبیحات ختم کی اور ساتھ ہی دوسرے کی باتیں. اب کیا معلوم کہ وہ انکانشیسلی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کر رہی ہوں. بن گیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن انہیں کرنی ہوتی, اور یہ عادت بن چکی ہے, بالکل عادتاً. اور ہم اس کو, میں بار بار اس چیز کو اس لیے کہ جو بھی سننے والا ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ہم اب ان چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جھوٹ, چغلی, حسد, غیبت, بہتان, افواہ, اس کو ہم جھوٹ. اچھا اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ اس سے بات کرتے ہیں, اپنے ناظرین کو بھی ہم کہنا
کہنا چاہیں گے کہ آپ بھی اس کے حوالے سے ضرور سجیسٹ کر سکتے ہیں, ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, کیوں ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, ہم عادتاً فطرتاً یا فیشن کے طور پہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے سجیشن ضرور دیں کہ ہم غیبت میں مبتلا کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا عادتاً فطرتاً یا پھر فیشن کے طور پر, ٹرینڈ کے طور پر ہم جو ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر کسی ایک نے کسی کی برائی کی ہے تو ہم بھی بڑھ چڑھ کر کسی دوسرے لحاظ سے اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہاں ہم نے بھی اس میں یہ عیب دیکھا ہے, ہم نے بھی اس میں یہ برائی دیکھی ہے اور آج ہم اس کا جو ہے وہ برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. اچھا ناہیدہ صاحبہ, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, کیوں ہمارے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ کی سینس ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 100 اور گناہ کر رہے ہیں. اس کے لیے کون اویئر کرے گا, کون یہ تربیت دے گا کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ روکنا ہے, کنٹرول کرنا ہے؟ جی ہاں, اس کے لیے جو ہے وہ بات جو ہے وہ پھر ماں کی تربیت پہ ہی واپس آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی تو آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی, جب آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو آپ نے ایک نسل کو تعلیم دی, ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا, ایک نسل کی تربیت کی. تو وہ اس لیے کہ ماں کے فرائض میں شامل ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہم یہ جو ایشینز ہیں, ہم لوگ اسپیشلی, ہم صرف جو ہے نا وہ بس جی جو ماں نے کہہ دیا ماں کے حقوق کے بات کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو بھائی اس کو ناراض نہیں کرنا, ماں کے فرائض بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان فرائض کی جانب ہم نے توجہ دینی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ریاض صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مس ہم یہ کہیں گے کہ آج جو یہ غیبت کا ٹاپک لے کے آئی ہیں, جمعۃ المبارک ہے اور بڑا اچھا ٹاپک ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی ان بہنوں کو, ٹھیک ہے ہم مرد بھی جو ہیں, مرد بھی اس میں آگے ہیں, لیکن میں اپنی ان بہنوں کو اور ان ماؤں کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کے سامنے کسی رشتہ دار کی, کسی محلے والے کی یا کسی کی بھی غیبت کرتی ہیں تو وہ تو گناہ کما رہی ہیں, لیکن وہ جو اپنے بچوں کے دماغوں میں ایک ناسور ڈال رہی ہیں کہ سامنے والا چاچا یا ماما یا تایا جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے نا, وہ اس کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ماں جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے غیبت تو کر دیتی ہے لیکن اپنی پوری فصل کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے, کیونکہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ماں نے کہا تھا یہ سامنے والا بندہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میری ماؤں کو, بہنوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز سے, غیبت ویسی بہت بڑی, غیبت وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہوں گے. تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا, ہمیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ غیبت سے دور رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ سے چھین سکتی ہے, نہ آپ سے کچھ ہو سکتی ہے. تو اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ریاض صاحب, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے سجیشن سے آگاہ کیا. اسی پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. غیبت کے مفہوم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور یہ جاننا, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بہت ساری معاشرتی برائیوں کو کنٹرول کریں, اور کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف سولوشنز ہم نے پرووائڈ کرنے بلکہ اپنی تربیت کو بھی بہتر بنانا ہے, اپنی آنے والی نسل کو ہم نے سنوارنا ہے جنہوں نے بڑے ہو کر اس معاشرے کی باغ دور سنبھالنی ہے, جنہوں نے اس معاشرے میں وہ ٹرینڈ سیٹ اپ کرنے ہیں جو کہ اس معاشرے کی ترقی کے لیے, اس معاشرے کی کامیابی کے لیے, اس معاشرے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں. تو کس طرح سے تربیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس پر بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور ریاض صاحب نے بھی بڑا اچھا سجیسٹ کیا تھا. ناہیدہ صاحبہ, چونکہ آپ کی بات رہتی تھی, میں آپ سے گزارش کروں گی آپ اپنی بات کو مکمل کریں کہ تربیت ایک ماں نے کرنی ہے. اگر وہ ماں ہی اپنے بچے کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائی کر رہی ہے, اپنے محلے والوں کی برائی کر رہی ہے, اپنے خاوند کی برائی کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی ایک چیز بچے کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مجھے بھی دوسروں کی برائی کرنی ہے. اگر مجھے کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے, مجھے کسی کی کوئی چیز جو ہے پسند نہ آئے, میں نے اس کو
को बरमला कहना है किसी दूसरे के सामने, लेकिन उस पहले इंसान की जिसकी मैं बुराई कर रहा हूँ उससे छुपा के कहना है। ये जो हम सेंस ऑफ डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, ये जो हम दोहरा मयार सिखा रहे हैं, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक पे जाने से पहले माँ की तरबियत पे बात हो रही थी। अब यहाँ पे भी मैं उस चीज़ को कोट करूँगी कि अब बच्चे जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं, स्कूल होमवर्क में या फिर खेल कूद में, और माँ फ़ोन पे लगी हुई है। अब वो जो है उसको नहीं पता कि मेरा बच्चा इसको सुन रहा है या क्या कर रहा है, या वो मेरे से क्या चीज़ अडॉप्ट कर रहा है। अब वो अपनी किसी सहेली से, बहन से या किसी से भी बात कर रही है वो। अब अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे हुमा, कि बंदा कहता है फिर बंदा बात क्या करे। ये एक है कि अच्छा अगर हम फलां की बात ना करें तो फिर हम बात क्या करें। मतलब हमारे पास जो है, हम अपना वो लेवल देखें कि हमारे पास बातें ही खत्म हो गई हैं कि हम बात क्या करें, किसी दूसरे या तीसरे का जिक्र किए बगैर हम बात क्या करें। तो वो जो बच्चा है, आप को पता है कि साइकोलॉजिकली 7 साल तक आपका बच्चा जो है वो अगर कुछ और काम भी कर रहा है तो उसके कान बड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है, और उसका जो दिमाग है उसके अनकॉन्शियस में चीजें बैठ रही होती हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ एक माँ को करते हुए देख रहा है, क्योंकि बाप तो वो सुबह जाता है और रात को आता है, ठीक है, बाप तो पूरा दिन घर पे नहीं है। और बच्चों की बेशतर अदातो इतवार जो हैं वो आप तारीख की कुतब उठा के देख लें, वो माँ पे जाती हैं, ठीक है। और मशहूर मारूफ वाक़या हम छोटे होते हुए अपनी उर्दू की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आपको आपकी वालिदा ने सच बोलना सिखाया और वो डाकू आ गए। और वो देखें, वो भी तो माई थी ना, ठीक है, जिन्होंने कहा कि बेटे कुछ भी हो जाए आपने झूठ नहीं बोलना। और ये इतनी अशरफियां हैं, ये इतने जो है वो नकदी है जो आपके फलां जगह कुर्ते में, और वो चोर ढूंढ रहे हैं आपको। कोई हम जैसा बच्चा होता है कहता है जी नहीं है, नहीं मिल रहे तो बस ठीक है चुप कर जाऊं। उसने कहा नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरी माँ ने मुझे सच बोलने के लिए कहा था। तो ये माओं की तरबियत, ये बहुत ज्यादा जो है वो जो है इस पे अकाउंट होती है। और माँ की तरबियत ही, जब बच्चा जवान होता है तो वो अदातो इतवार माँ की तरबियत बोल रही होती है, बिल्कुल बोल रही होती है। उम्मे कुलसुम साहिबा, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माओं से शिकवा किया जाए, शिकायत की जाए, तो वो कहती हैं कि पता नहीं ये बच्चे ने आदत कहाँ से सीख ली, हम तो हमेशा इसके साथ जो है वो मुंसलिक रहते हैं, इसको अच्छी बातें सिखाते हैं, ये आदत इसमें कहाँ से डेवलप हो गई? इस सवाल का जवाब कौन देगा? नहीं, बिल्कुल माँ से ही सीखता है बच्चा। और ये कहते हैं कि तुम मुझे किसका कॉल है कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो कौमें जो है वो माओं से ही बनती हैं, और बिल्कुल माओं की तरबियत का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घर के बाकी अफराद का, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बतौर ख़ास कहीं ना कहीं बाकी अफराद भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। अकेली माँ को इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर माएँ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चे की। जब किसी आप जवान बच्चे को देख के आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि इनकी माँ ने कैसी तरबियत की है। तो वो बच्चे का, ये बिल्कुल सही बात है कि माँ की तरबियत जो है वो शख्सियत को बिल्कुल आपके सामने कर देती है। बिल्कुल। उम्मे कुलसुम साहिबा, आपसे ही कंटिन्यू करते हैं। याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और हमेशा हमारे मेहमानों से एक सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया, आज आपका क्या सवाल है हमारे मेहमानों के लिए? पहले तो तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलाम हो। और ये वाकई एक बहुत बड़ी माशरती बुराई है जिसमें शायद हम सब मुब्तला हो गए, अगर शायद मैं भी इससे मुबर्रा ना हूँ। लेकिन इससे जो खराबियां पैदा होती है ना, कोशिश मैं करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन खराबियां ये पैदा, माशरे में इंतशार पैदा होगा। बच्चे इसको क्या बताएंगे जब आप किसी की बुराई अपनी सगी खाला की, फुप्पी की, या जो भी अपनी नंदों की या नंद होगी तो उसकी, इस तरह की जब बुराइयां जब आप करने बैठते हैं तो उससे जाहिर बात है नेगेटिव इमेज जानता है और नेगेटिव सोच जाती है, नेगेटिव। लेकिन मेरा क्योंकि टाइम नहीं, मैं मुख्तसर सवाल ये करना चाहूँगा। देखें, एक बात ये होती है, एक तो होती है बहुतान तराशी और ग़ीबत, एक होती है किसी की निशानदेही करना कि ये आदमी गलत कर रहा है, ये सही नहीं अमल कर रहा है, या इसकी खराबियों से माशरे में खराबी इंतशार फैल रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम अपने बच्चों को? बहुतान और एक हकीकत बताने में डिफरेंस कैसे करें? मुझे ये बात समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया पार्टिसिपेट करने का, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। मैं चाहूँगी उम्मे कुलसुम साहिबा इसके हवाले से सजेस्ट करें। इसके ये तो एक मैंने अभी बल्कि कल रात को ही एक वाक़या पढ़ा, मुझे अक्सर नाम भूल जाते हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई हैं और उन्होंने पूछा है कि मुझे हज़रत मुआविया ने और हज़रत अबू जहम रदी अल्लाह ने शादी के लिए प्रपोज़ किया है, तो मैं इनमें से आप क्या फरमाते हैं कि किससे शादी करूं? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया जो है वो मुफलिस है और अबू जहम जो है वो
پرتشدد ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسامہ سے شادی کر لیں. اسامہ بن، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، کسی صحابی کا نام لیا، کہ آپ اس سے شادی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت ابو جہم جو ہے وہ پرتشدد ہیں اور معاویہ رضی اللہ جو ہیں وہ مفلس ہیں. صحیح. تو مطلب یہ کہ اس طرح کی بات کسی کو سجیشن دینی ہو، کسی کو وہ، تو آپ نے وہ جو کسی کی کمزوری ہے، کسی کی وہ برائی نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی کی جو خصوصیت ہے وہ آپ نے واضح کرنی آپ پر فرض ہوتا ہے. صحیح. کہ اگر مطلب کسی کو اچھا مشورہ دینے کے لیے ہم لوگ کسی کی نشاندہی کریں تو وہ غیبت نہیں ہوتی. اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم نور فاطمہ سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنات پیش کریں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زبان سے شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. زبان پہ شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک غیبت اور بہتان تراشی. اس ناسور کو ہم نے اپنے معاشرے سے کس طرح سے ختم کرنا ہے، اور ایسی بہت ساری معاشرتی برائیوں کو ہم نے نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ اس کے لیے اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے اویئرنیس جگائیں، یہ اجاگر کریں تمام تر اہمیت کہ ہم کس طرح سے ان برائیوں کو روک سکتے ہیں. ان کی روک تھام میں ہم نے قدم اٹھانا ہے، کیسے اٹھا سکتے ہیں، کیا ایفرٹس کرنی ہے، اس پر جانیں گے ہمارے مہمان ہمیں کیا گائیڈ کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ام کلثوم اور نور فاطمہ، جن سے ہم جو ہے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور کلام بھی سن رہے ہیں. غیبت اور بہتان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بریک پہ جانے سے قبل تربیت کو اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ تربیت کے ذریعے ہم یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری معاشرتی برائیوں کو کنٹرول کر سکیں، یہ بتا سکیں اپنی اپبرنگنگ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے اس معاشرے کے امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس معاشرے میں سے تمام ناہمواریوں کو اور
برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. جب تک ہم برائی کو برائی کنسیڈر نہیں کریں گے تب تک یہ تمام تر جو ہے ناہمواریاں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, تب تک ہم تمام تر بگاڑ جو ہیں, جو نقصانات ہیں, ان کو کنٹرول یا کوپ اپ نہیں کر سکتے. ناہیدہ صاحبہ, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یہ جو ہم بات کریں کہ اپ برنگنگ کے ذریعے ہم یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں. انفارچونیٹلی جھوٹ کی بات کر لیں, حسد کی بات کر لیں, جلن کی بات کر لیں, غیبت کی بات کر لیں, یا ایسی بہت ساری برائیوں کی بات کر لیں, کرپشن کی بات کر لیں, ڈس آنیسٹی کی بات کر لیں, ہم اس برائی کو برائی کہتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. بے شک ہم نہیں کر رہے, لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعلق خراب ہو جائے, ہمارے جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نکلنے والا ہو, کوئی ایسا فیور ہو فیوچر میں, وہ مس ہو جائے, وہ انٹرپٹ ہو جائے, اس کے درمیان ہرڈل آ جائے. تو ٹھیک ہے, اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے کرنے دی جائے. کیا یہ رویہ ہمارا درست ہے؟ جی ہما, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا تربیت کی بات کر رہے تھے کہ ماں کے حوالے سے. اب دیکھا جائے تو بچہ زیادہ ٹائم تو اسکول میں سپینڈ کرتا ہے, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹس کی بھی آتی ہے, اسکولز والوں کی اور ٹیچرس کی, اور وہاں کی ایڈمنشپ کی بھی ذمہ داری آتی ہے. پھر ایک بہت بڑی تربیت گاہ جو ہر وقت ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ سوشل میڈیا کا نام دیتے ہیں. سوشل میڈیا ایتھکس ہونے چاہیے, معاف کیجیے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی تربیت گاہ کے نام پہ ہم نے ایک چیز اپنے ٹی وی لانچ میں لگائی بھی ہوتی ہے, جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, چاہے بچے ہوں, چاہے بڑے ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, ان سب کی تربیت, ان سب کا مائنڈ میکنگ میں. آپ کا جو ہے وہ ٹی وی ڈراماز ہو گئے, آج کل ہمارے ٹی وی ڈراماز کس نہج پہ جا رہے ہیں. آپ خود اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم خود اس معاشرے کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ڈراماز میں کیا لوگ بچوں کو دکھا رہے ہیں, کیا ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کا کیا امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں, کہ وہی ساس بہو نند کے جھگڑے, اور اب تو جو ہے وہ سازشیں, اور جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ایک سخت لفظ استعمال کرنا پڑے گا, اتنے گندے تھیم آ چکے ہیں ہمارے ڈراماز میں کہ اللہ معاف کرے. اب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈراماز نہیں دیکھ سکتے اپنے باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے. مطلب وہ ڈائلاگ میں جو ہے وہ اتنی بدتمیزی اور لینگویج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اس ڈرامے کا تھیم اتنا, میں اسلامک شو میں بیٹھ کے تو وہ تھیم بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی کہ ایسے ایسے تھیم غیر اخلاقی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے معاشرے کی بھی ہے. پھر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جو ہے گھر کا سربراہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا گھر سنور نہیں سکتا. اسی طرح ہمارا ایک ملک ہے, اس ملک کا ایک نظام ہے. بالکل. اور ہماری ملک کی جو ہے ایک بہت بڑی بدحالی جو ہے, اور آپ اس کو زبوحالی کہہ لیں, بدحالی کہہ لیں, جو آج کل یہ ظلم کا دور دورہ کہہ رہے ہیں, وہ صرف کیا ہے, ہمارے ملک کا نظام جو ہے, ہم جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا, ہمارے ادارے صحیح نہیں ہو سکتے. ابھی آپ نے جس طرح بات کی تو ایک کرپشن بھی گناہ کا جو ہے وہ گناہ میں آتی ہے. ہم لوگ تو اس کو بھی فرض سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پھر اس کے ساتھ ایک سوچ بھی جو ہے وہ جوڑی جاتی ہے کہ سب کر رہے ہیں, میں نے کر لیا تو کون سا بڑا گناہ کر لیا, تو کیا ہو گیا. تو جب تک ہم جو ہے نا وہ کرپشن پہ سزاؤں کا وہ ارتکاب نہیں ہوگا, جب تک جو ہے یہ بڑے بڑے جرائم پہ سرعام سزائیں نہیں دی جائیں گی. اب آپ دیکھ لیں, آج کل دل کڑتا ہے ہما دیکھ کے جو یہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں آئے دن. ابھی کل ایک بچی کے ساتھ, پرسوں ہمارے یہاں راولپنڈی میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور یہ کیا ہے, یہ سب تربیت کا فقدان ہے, یہ سب اسلام سے دوری کا فقدان ہے, یہ سب اس ملک کے نظام کی خرابی ہے. جب تک ہمارا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہمارا عدالتی نظام جب تک سر عام جو ہے انصاف نہیں ملے گا. اب انصاف نہ ملنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے جو وقت کے بادشاہ ہیں ان پہ یہ جو ہے یہ جرم عائد ہونا چاہیے. تو یہ ایک وہ مل کے ہمارا معاشرہ جو ہے ان تمام جرائم کو جو ہے وہ اس کا وہ گڑھ بنتا جا رہا ہے, بن چکا ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف وہ جس طرح ابھی فرما رہی تھی میڈم کہ ہم صرف ایک ماں کو نہیں بلیم کر سکتے کہ جی ماں نے تربیت نہیں کی, ٹھیک ہے. ہمارا یہ جو خطہ ہے یہ کہہ لیں پنجاب کہہ لیں, اس میں سب سے پہلے وہ گالی ماں کو دی جاتی ہے, جی ماں نے تربیت نہیں کی. تو بھائی وہ جو اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا, وہ جو ایک جوائنٹ فیملی, وہ ایک معاشرہ, وہ ایک الیکٹرانک میڈیا, وہ کہاں پہ گیا,
تو ایک یہ جو اوور آل جو ہے یہ سب کچھ بدلنے کا اس میں ہے یہ صرف, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب سب بدلیں گے تو ہم بدلیں گے. اس کا سٹارٹ میں کیوں نہ لوں, آپ کیوں نہ لیں, یہ کیوں نہ لیں. ہم جب تک جو ہے فرد واحد سے اس کا سٹارٹ نہیں لیں گے تو ہمارا تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی, اور تب تک جو ہے یہ ناہمواریاں بھی ہموار نہیں ہو سکتی, تب تک یہ معاشرتی برائیاں کنٹرول نہیں کی جا سکتی. ام کلثوم صاحبہ, جیسے کہ ہم بات کریں, ایک جانب تو یہ سوچ ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر سارے ہی کرپشن کر رہے ہیں, سارے ہی ڈس آنیسٹ ہیں, تو چلو تھوڑا سا اگر میں نے بھی اپنا پارٹ اس میں ڈال دیا, کون سا بڑا گناہ کر دیا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے سے یہ سوچ جنریٹ ہو رہی ہے کہ اگر ایک میں نے کام صحیح کر دیا, ایک میں ہی آنیسٹ ہو گیا, ایک میں ہی جھوٹ کا سہارا نہ لوں, سچ بولوں, تو کون سا تبدیلی آ جائے گی, کون سا جو ہے میرے کرنے سے سب تبدیل ہو جائیں گے, بلکہ مجھے بھی روک دیا جائے گا. اس سوچ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رب کا بھی فرمان ہے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تربیت ہے کہ برائی چاہے کتنی بھی عام ہو جائے کہ ہر فرد اس کو کرنے لگے, گناہ چاہے کتنا بھی عام ہو جائے کہ ہر فرد اس کو کرنے لگے, تب بھی وہ گناہ ہے, بے شک, تب بھی اس سے بچنا چاہیے. یقیناً. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے, اور یہ گناہ آج کل بہت زیادہ کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہم صبح سے اٹھتے ہیں, کتنے سارے انجانے میں کتنے سارے گناہ, ماسی کے بارے میں اب دیکھو یہ اب آ رہی ہے, اس کا تو یہ ایسی ہے ویسی ہے. جھوٹ کو تو ویسے ہی ہم جھوٹ نہیں سمجھتے, فرینکنس کے نام پر, پرینکس کے نام پر جھوٹ بولنا تو ہم نے عادت بنا لی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی ایک آدھ ہمارے ایسے محلے میں, جیسے کوئی پولیس میں ہے, کوئی اس میں ہے, تو ان کا محلے والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو ان کا گھر کا اور ان کا لائف سٹائل ہے یہ ایسے حلال ذرائع سے مطلب ممکن نہیں ہے. تو آپ یقین کریں اس بندے کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا, اور محلے میں کوئی بھی اس کے عالیشان گھر میں جانے کی خواہش نہیں, نہ اس سے ملنے کی کسی کو خواہش ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ملنا چاہتا تھا. چاہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے تھے, چاہے ان کے عالیشان گھر, نوکر چاکر, لیکن سب لوگ اپنی اپنی غربت میں بہت خوش ہوتے تھے. اور وہ جو مطلب یہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کے ذرائع آمدن کہاں سے آ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کا لائف سٹائل کیا ہے. تو اس کو, شرافت کو اور سادگی کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی تھی. آج کل گاڑیوں کو, لباسوں کو, اور دکھاوے کو, لوگوں کے گھروں کو, دکھاوے کو, جولری کو, بالکل اچھا اس نے ایسی جولری پہنی تھی, اور یہ ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. وہ انسان کی جو کردار ہے نا, وہ بالکل ایک پس منظر میں چلے گئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہ اپنے بچوں کے کردار بنانے کی ضرورت ہے, بالکل بہت ضرورت ہے. سب سے زیادہ کردار سازی جو ہے نا, اگر ہم اپنے طور پہ اپنے بچوں کی کردار سازی کریں. اب جیسے میرے 5 بچے ہیں, ان کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, تو ہم لوگ صرف معاشرے کو 5 اچھے انسان میں دے دوں, 3 اچھے انسان یہ دے دیں, بالکل, تو وہ آگے جا کے 3 اچھے انسانوں کی تربیت کر کے تو اس طرح سے یہ ایک ٹری بن جائے گا, ایک گھنا سایہ دار درخت بن جائے گا, جس میں معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں گے. یہ ہونا چاہیے بالکل. اور اگر ہر ماں یہ سوچ رکھے تو ڈیفینیٹلی معاشرے کی تمام برائیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور انہی ناہمواریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ایفرٹس کرنی ہے, ہم نے سلوشنز پر عمل کرنا ہے کہ کیسے ہم جھوٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیسے حسد اور جلن سے رک سکتے ہیں, اور کیسے ہم دوسروں کی غیبت کرنے کو جو ہے وہ گناہ سمجھ سکتے ہیں, اور اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے روکنا ہے. کیسے کرنا ہے, اس کے حوالے سے دینی تعلیمات کیا ہیں, اسی پر فوکس کریں گے. ایک بریک کی جانب, ہم بڑے بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا
कहोगे मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, हाँ मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं भूल जाता हूँ अपनी खताएं, हाँ भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, हाँ देखना है अगर तो ये देखो। किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे एक मरतबा फिर से, और नाहिदा साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है बार बार, उसकी जानिब याहिया ने भी इशारा किया था कि किसी में मौजूद कोई बुराई हो उसका तस्करा करना कैसा है, इसके हवाले से दीनी तालीमात क्या हैं, और फिर पर्दा पोशी कहाँ करनी है, इस डिफरेंस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल।
آپ جو کہہ رہی تھی تذکرہ کرنا، تو کسی کی برائی کا پیٹھ پیچھے اصلاحاً ہی کیوں نہ ہو، یہ اسلام میں منع ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ ہاں آپ نے اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے آمنے سامنے کریں، فیس ٹو فیس کریں۔ اس کی بیک پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی تعریف کرنا بھی اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے، اس کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح بھی اس طرح سے کریں کہ اس کو برا نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو دین ہے یہ خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، تو کسی کے دل کو آذا نہ پہنچے، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، یقیناً ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو ڈھکے چھپے لفظوں میں کریں، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح۔ اور دوسرا جو ہے آپ نے کہا کہ پردہ پوشی، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ خود رب پروردگار نے فرمایا کہ میں پردہ پوشی کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تم دنیا میں کسی کا عیب چھپاؤ گے، قیامت والے دن میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم خود کتنے نیکوکار ہیں، یہاں پہ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا سوائے انبیاء رسول کے؟ کون ہے جو یہاں پہ معصوم ہے؟ ٹھیک ہے، کون ہے جو نیک ہے اور جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو یہاں پہ ہر جو ہے بندہ عیب دار ہے۔ تو آج اگر ہم صرف اس سوچ کے ساتھ، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ اگر آج ہم کسی کی عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو کل قیامت والے دن جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پہ رب ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اور اس سے بڑھ کے کون ہے؟ دیکھیں اللہ پاک کی سنت بھی تو ہے نا، وہ ہمارے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ہم کتنے گناہ جو ہیں وہ ہم لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، ہم رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، لیکن کیا کہ وہ رب اس پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، تو ہم کیوں نہ اس رب کی سنت پہ عمل کریں؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم کہاں اور رب کہاں، ہم کہاں اور انبیاء کرام کہاں، لیکن ان کی سنت پہ جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک ہم فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ بالکل، کیونکہ یہی اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی صفت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ اپنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کریں؟ جی اسی بات کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا انتہائی آسان طریقہ جو ہمیں سننے والوں کو تو مشکل لگتا ہے، لیکن انتہائی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں جو کہ اور بھی بہت سی بیماریوں کو بھی آپ کی ختم کرتا ہے، آپ کو بہت سے گناہوں سے بھی بچاتا ہے، وہ ہے ہمہ وقت باوضو رہنا۔ آپ باوضو ہوں گے شیطان آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، آپ باوضو ہوں گے آپ کو رب کا حیا ہوگا، آپ باوضو ہوں گے آپ کئی ابھی دیکھیں جو کورونا کووڈ-19 چل رہا ہے، اس میں اس سے بچنے کے لیے بھی وضو آپ کا سب سے جو ہے وہ ایک سب سے بڑی پروٹیکشن آپ کو دیتا ہے۔ آپ وضو میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا حیا ہوتا ہے، یہ ہے، یہ ہم کانشیسلی اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اب دیکھیں رمضان ابھی مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اب اگلے کو، یار مجھے تنگ مت کرو میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک جملہ ہے ہم عام لوگوں کا۔ اچھا میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے خلاف، میں روزے سے ہوں، یہی حصہ جب وضو میں ہوتے ہیں، افطار کے بعد کریں گے، تو جب آپ وضو سے ہوتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی یار ابھی بات نہیں کرتا، ابھی اچھا بھلا وضو میں ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تو یہ ایک جو ہے دیکھنے میں تو ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کئی گناہوں سے ہمیں جو ہے اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اگر اس اور نماز کی پابندی بھی آ سکتی ہے اس میں، اور وضو جو ہے وہ آپ کو کئی بیماریوں سے، اور پھر جو اسپیشلی ہم جب مسح کرتے ہیں، یہ جو ہماری گردن کا مسح اور سر کا، یہ ہمیں کئی نفسیاتی بیماریوں سے، میری بات سے ایگری کریں گی کہ ہمیں کئی نفسیاتی بیماریوں سے صرف یہ مسح ہماری جو ہے وہ چھٹکارا ہمیں دے سکتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اور اس کو اپنانا بہترین طریقہ کار ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوچ کو کنٹرول کر لیں اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیں اور باوضو رہنے کو عادت بنائیں تو پھر یقیناً ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ام کلثوم صاحبہ، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اور ایک تذکرہ بھی ہوا کہ مجھے ابھی مت تنگ کرو کیونکہ ابھی میں روزے سے ہوں، ابھی مجھے غصہ آ جائے گا، یہ جو غصے کی حالت اور کیفیت ہے ہمارا اس پر کنٹرول نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنریٹ ہو رہی ہیں۔ ہم جھوٹ بھی تبھی بولتے ہیں جب ہم نے کسی سے بات نہ کرنی ہو، ہمیں غصہ ہے اس لیے ہم دوسرے کی عیب گوئی کر رہے ہیں، ہمیں غصہ آ گیا ہے اس لیے ہمارا تعلق خراب ہو گیا اس سے۔ اب یہ جو غصہ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے غصے کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے نا۔ اور کئی صحابہ کو کہا ہے کہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب
برائیوں کی جو وہ ہے، ساری لڑائیوں کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے. بالکل ایسے. کچھ مفہوم ہے اس طرح کا، حدیث مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن مفہوم ہے کہ ساری جو لڑائی جھگڑے اور یہ جو بگاڑ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے. بالکل، جب غصے میں ہوتا ہے انسان، وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ کنٹرول کرنا بھول جاتا ہے اپنے آپ پر، اس کے تمام تر اعصاب جواب دے دیتے ہیں اور پھر ایسی وہ بد کلامی بھی کر جاتا ہے، ایسی حرکات و سکنات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. تو اس بات کے پچھتاوے سے ہم کس طرح سے خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر غصہ آیا تو سب سے پہلے ہمیں اسی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کی غیبت بھی کر جاتے ہیں، کچھ عیب گوئی بھی کر جاتے ہیں. اور اگر ہم ان تمام برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. کیسے کرنا ہے، مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہمارے آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سلوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے، اور ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے ہم غیبت سے رک سکتے ہیں، کس طرح سے برائی کا راستہ روک سکتے ہیں، افواہ سازی جو ہے اس سے ہم پرہیز کر سکتے ہیں اور اس کا راستہ روک سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، کتنا پوٹینشیل ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے آگے آنا ہے اور یہ روک تھام ممکن بنانی ہے کہ ہم برائی کو برائی کہیں اور جو ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ناہیدہ صاحبہ آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. کیا سجیسٹ کریں گی اوورآل جب ہم معاشرتی برائیوں کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو اس کردار ادا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اور کس طرح سے ایفرٹ کی جا سکتی؟ جی بالکل. ابھی دیکھنے اور سننے والوں کو ابھی پورا پروگرام ہمارا سب نے دیکھا، تو ابھی اینڈ پہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی ہما کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے، ہمارا تو معاشرہ ہی خراب ہے، ہمارا تو میڈیا خراب، یہ نہیں. آپ میں سے سٹارٹ لیں کہ میں نے کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، میں نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، میں نے غیبت کو چھوڑنا ہے، میں نے لیگ پولنگ کو چھوڑنا ہے. جب آپ میں سے سٹارٹ لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی پیغام ہے کہ ہمارا دین انتہائی خوبصورت ہے، دین کی طرف آئیے. اور دین کی طرف آنا کوئی بیکورڈ نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں جتنی موڈریشن ہے اتنی اور کسی دین میں موڈریشن نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنے اسلام کو سٹڈی نہیں کریں گے، آپ اسلام کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے، آپ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، اسٹڈی نہیں کریں گے، تب تک جو ہے آپ ان معاشرتی بیماریوں سے نہیں نکل سکتے. بالکل ایسے ہی. ناہیدہ صاحبہ اس کے ساتھ میری آپ سے گزارش کہ ایک عورت جو کہ اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، جس نے تربیت کرنی ہے، جس نے اس معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مظلومیت کی طرح سے جو ہے وہ سامنے پیش نہیں کرنا کہ میں مظلوم کریکٹر ہوں، مجھ پہ سب کے ظلم کیے ہیں، سب برے ہیں، میں اچھی ہوں. یہ جو سوچ ہم دیکھتے ہیں اپنے میجورٹی کیسز کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ایک عورت خود کو جب مظلوم تصور کرتی ہے، کمزور تصور کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. ایک عورت اپنے آپ کو، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، کس طرح سے مضبوط کر سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے جو ہے میں پھر سے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عورت کوئی مظلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کوئی کمزور نہیں ہے. عورت سے بڑھ کے نہ تو کوئی مضبوط ہو سکتا ہے، نہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے، نہ کوئی دلیر ہو سکتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری اسلامی تاریخ میں عورت کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑھ کے ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، ہمارے جو مینٹورز ہیں، اب حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں، شی واز اے بزنس وومن. ٹھیک ہے، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیکھ لیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، بطور ماں ان کے کریکٹر کو دیکھیں. پھر سب سے بڑھ کے ہماری مینٹور اور جن کو میں اپنا role model مانتی ہوں، جن سے میں انسپائریشن لیتی ہوں، وہ ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. ٹھیک ہے، تو ان کو پڑھیں. آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی دلیر ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کے کوئی جو ہے. اور لیکن کیا ہے کہ ایک لمٹ کے اندر ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کو پھر لمٹ کے اندر رہ کے اس کو شجاعت بھی سکھاتا ہے، اس کو بہادری بھی سکھاتا ہے، اس کو دلیر ہونا بھی سکھاتا ہے. تو یہ پھر میں اسی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ان چیزوں کا حل ہے، ان گناہوں کا حل ہے کہ آپ اسلام کی طرف آئیں. جب تک ہم اپنے دین کی طرف واپس نہیں
نہیں آئیں گے, اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے, اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے, تب تک جو ہے ہم فلاح کے رستے پہ نہیں آ سکتے. غیبت کرنے والے کے سامنے کیسے پیش آئیں؟ صرف ایک لائن میں اپنے میسج کے تھرو اس کو بتا دیں. جب تک ان کو منع نہیں کریں گے, منع کرنا سیکھیں. فیس کر, اگلا برا مناتا ہے تو منائے, آپ کا رب جو ہے آپ سے راضی ہونا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا اس کی پرواہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم لوگ جو ہے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. خوبصورت پیغام, خوبصورت بات. کلثوم صاحب آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے, سجیسٹ کیجیے اوورآل جب ہم معاشرے کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہاں سے سٹارٹ لینا ہے, کیسے ان برائیوں کو کنٹرول کرنا ہے, اور پھر میسج کی جانب. جی, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے آپ سے مخلص ہونا سیکھیں. صحیح. ہم لوگ پوری دنیا کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے, خاص کر جن لوگوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم لوگ بالکل مخلص نہیں رہ سکتے. تو صرف اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ مخلص رہنا سیکھیں. اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ وہ کام نہیں کریں گے جو ہماری نیکیوں کو کھا رہی ہے, جو ہماری اولاد کی شخصیت کو برباد کر رہی ہے, جو ہمیں مسخ کر رہی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے. غیبت کا کفارہ کتنا مشکل ہے. ایک تو یہ کہ یا تو آپ نے وہاں جا کے ان سے معافی مانگنی ہے. ہم خود انالیسس کریں کہ اس کی میں نے غیبت کی ہے, اس کو میں جا کے اس سے معافی مانگ سکتا ہوں. ایک تو میں اس کی برائی کر رہا ہوں, میں اس کو برا بھی سمجھتا ہوں, مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے, پھر میں وہ جا کے اس سے معافی مانگوں, نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ, اگر ہم لوگ یہ نہیں کرتے تو ہم لوگ اپنی نیکیوں کا کچھ حصہ اپنے اکاؤنٹ میں سے نکال کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت مشکل کام ہے. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی یہ دو باتیں بھی مطلب ذہن میں رکھیں, اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اتنا بڑا مقام پیروں میں جنت رکھ دی, تو اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے. بالکل, تربیت کے ذریعے. اس کا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جنت بلا وجہ لا کے رکھی ہے, مائیں سازشیں کریں, بچوں کی زندگی کو خراب کریں, اور ہم لوگ کہیں نہیں ماں ہے, ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے. جنت کا کچھ نہ کچھ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے بے شک, لیکن بچوں کی اچھی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے کی کوشش کر کے, بالکل کوشش کریں گے تو یقیناً کامیاب بھی ہوں گے. بہت خوبصورت بات, آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہے. جاتے جاتے نور فاطمہ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. ہے یہی آرزو ہے, یہی التجا ہے, یہی آرزو ہے, یہی التجا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, میرے ہونٹوں پہ جاری رہے اے خدا. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, رب ہر دو سرا مجھ پہ بھی ہو کرم, میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی. رب ہر دو سرا مجھ پہ بھی ہو کرم, میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی. صاحب تاج میرا جو خیر الورا
मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। मैं गुनाहगार हूँ इसका इकरार है, दाग सी आंखें धोने कहाँ जाऊँ मैं गुनाहगार हूँ इसका इकरार है, दाग सी आंखें धोने कहाँ जाऊँ मैं। सब्ज़ गुंबद इलाही दरे मुजतबा मुस्तफ़ा